तीसरा और आखिरी हिस्सा पार्ट 1-2 का लिंक मंच और डिस्क्रिप्शन में है। सारा के नए केबिन के सामने दरवाजे के साथ ही एक तपीक का पर्दा लगाया गया था जो आने जाने वालों की निगाहों को अंदर झांकने से रोकता था। पर्दे की ये दीवार सारा को तो सबसे छुपा देती थी मगर जारोनी से नहीं, जो बिल्कुल सामने बैठा था। सारा ने जैसे ही अपनी चीजें मेज पर तरतीब देना शुरू की, जारोन ने उठकर पर्दा आगे खींच दिया जैसे कोई अपना मंजर तन्हा देखना चाहता हो। अभी लंच ब्रेक में काफी वक्त था मगर सारा को बेहद भूख लग रही थी। नाश्ते के बगैर घर से निकलने का खुमियादा पेट में काफले की तरह दौड़ते चूहों की सूरत भुगतना पड़ रहा था। जैसे ही जरून किसी काम से ऑफिस से बाहर निकला, सारा ने जल्दी से अपना लंच बॉक्स खोला और बिना वक्त जाया किए खाने पर झपट पड़ी। आज लंच में सैंडविच थे। सारा ने 2 सैंडविच तेजी से खत्म किए और लंच बॉक्स को वापस बैग में रखा। फिर पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगाई। जैसे उसने कुर्सी घुमाकर जरून की मेज की तरफ देखा ताकि जब वो आए तो अंदाजा हो सके। एन उसी लम्हे उसके मुंह से पानी गिर गया और जोरदार खांसी का दौरा पड़ा। जरून अपनी कुर्सी पर बैठा पूरे सुकून से उसे देख रहा था। वो कब वापस आया सारा को खबर तक ना हुई। वो घबराहट में जल्दी से टिश्यू से मुंह साफ करने लगी, फिर खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए लैपटॉप खोलकर उस पर नजरें गाड़ दी। दिल की धड़कन बेकाबू थी और चेहरा पसीने में भीग गया था। जरून अपनी जगह से उठा और सारा की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ सारा का दिल घबराहट से नतीब धड़कने लगा। जरून ने कुर्सी सारा के पास रखी और उस पर बैठ गया। मिसिस जारो, ये ऑफिस आप ही का है, जब चाहे जैसे चाहे खा पी सकती है, कोई कुछ नहीं कहेगा। जरून ने नरम लहजा अपनाया। सारा खामोशी से काम करती रही, कोई जवाब ना दिया, मगर दिल में कहीं एक किसक सी जरूर होती थी। जरून ने हाथ हाथ का मुक्का बनाया, उस पर थोड़ी टकाकर फुर्सत से सारा को देखने लगा। तो चेहरे के दीदार के लिए उसने पिछले 5 साल दुआएं मांगी थी। आज वो चेहरा चंद कदम के फासले पर था। सारा उसे पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। तुम इतना हंस क्यों रही थी? दारून के सवाल पर सारा की आंखों में नमी उतर आई। बमुश्किल खुद को जब्त किया कि भी कुछ न बोली। जारून ने उसका लैपटॉप बंद करके उस पर हाथ रखा। मेरी बात का जवाब दो वरना आज सारा जी तुम्हारे सामने गिकी बैठा रहूंगा, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। सारा चाहती थी किसी तरह जल्द अज जल्द उसकी मौजूदगी से जान छूट जाए। आखिरकार उसने नजरें चुराए बगैर जवाब दिया, अपनी कम अक्ली पर हंस रही थी। मैंने समझा सर ने मुझे पहचाना नहीं, सोचा कि अब शायद सुकून से जिंदगी गुजर जाए, मगर मैं गलत थी। तुम जैसा इंसान किसी को सुकून से जीते देख ही नहीं सकता। दरून की आंखों में तकलीफ नजर आई। मतलब वो हत्ती में अपना दर्द छुपा रही थी, जिस शख्स ने 5 साल के ने अपनी दुआओं में मांगा हो, हर आहट पर नजर जमाई हो। शायद तुम कहीं से आ जाओ, वो कैसे तुम्हें ना पहचानता। मैं तो उस दिन तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हें पहचान गया था, जब तुम इंटरव्यू के लिए आई थी। जरून की इस इंकिशाफ पर सारा के लबों पर तलख हंसी उभरी। जरून की आवाज में वो शर्मिंदगी, वो शिकस्तगी थी जो किसी गुनाह के एतराफ के बाद जन्म लेती है। सारा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। इस बार तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। जारून के लफ्ज़ों में सच्चाई थी मगर सारा की आंखों में वो जख्म जिंदा थे जिनका मरहम वक्त भी ना रख सके। सारा ने कहनी सांसी, आंखों में सख्ती लिए, लहजे में मजबूती लिए बोली, इज्जत लूटने वाले के मुंह से इज्जत देने की बातें अच्छी नहीं लगती। जारून ने नजरें झुका ली। शर्मिंदगी की घटाएं उसके चेहरे पर छा गई। इसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींची। उसे एहसास था कि उसकी नादानी ने किसी मासूम जीव को कितने करब में धकेल लिया था। वक्त शायद कभी वापस ना आ सके। अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या मैं वैसी हो जाऊंगी जैसे पहली थी? सारा की आवाज में एक तलख सच छुपा था। जरून के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। वो सिर्फ देर तक सारा को तकता रहा, फिर धीरे से उठा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर खामोशी से लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गाड़ दी। सारा भी काम की तरफ मुतवज्जे होने की कोशिश करने लगी, मगर जहन फिर माजी की तरफ खींचने लगा। हाथ कपकपाने लगे, पेशानी को पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। जरून की नखियों से सारा की हालत देख रहा था मगर खामोश था। उसे मालूम था कि अगर वो इस लम्हे कोई भी कदम बढ़ाता तो शायद वो लम्हा संभलने की बजाय मजीद बिखर जाता। सारा ने खुद को संभाला और सर झुकाकर दोबारा काम में मसरूफ हो गई। सारा के जाने के बाद जमीला खातून ने करीम साहब को फोन किया। वो अब अपनी बेटी को मजीद बिखरने नहीं दे सकती थी। क्या मेरी बेटी की का खुशियों पर कोई हक नहीं है? जमीला खातून का लहजा थका हुआ था, आंखों में माँ का करब झलक रहा था।
جب بھی وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگتی ہے آپ کا پوتا اسے دوبارہ توڑنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ سلام دعا کے بعد یہ وہ پہلا جملہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا۔ قیوم صاحب نے نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ سارا بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکے کہ سارا کے جانے کے بعد دارون کی حالت کیا ہوئی تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ضرور سارا کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی دل کی کیفیت سے خوب واقف تھے۔ کیا کروں، ماں ہوں نا، ہر لمحہ اندیشوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ قیوم صاحب نے یقین دلانے کی کوشش کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بار سب کچھ مختلف ہوگا۔ جمیلہ خاتون نے صرف ہم کہا اور کال کاٹ دی۔ پھر وہ دیر تک خون ہاتھ میں تھامے خاموش بیٹھی رہی، آنکھیں چھت کو تک رہی تھی جیسے وہ کوئی جواب وہاں لکھا ہو۔ ابراہیم، آپ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ مجھ سے اب اکیلے کچھ نہیں سنبھالا جاتا، ہم ماں بیٹی کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے خیالات میں مرحوم شوہر سے مخاطب ہوگی، آنکھوں میں نمی، دل میں خلا اور لبوں پر بے آواز فریاد۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹے سے آنسو پوچھے اور کمرے سے باہر چلی گئی، جیسے زندگی کسی آزمائش کے لیے انہیں آواز دے رہی ہو۔ سارا کے دفتر میں کام کرتے ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ عرصہ اس کے لیے خاصا خوشگوار رہا تھا۔ ماں سٹاف نہایت تعاون سے پیش آتا اور اسے اب تک دفتر کے کسی بھی رکن سے کوئی شکایت نہیں ملی سوائے زارون کے۔ زارون کا رویہ ابتدا ہی سے کچھ مختلف تھا، وہ اسے آتے جاتے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کسی فائل کو تھماتے ہوئے دانستن اس کا ہاتھ چھو لیتا تو کبھی فلائنگ کس کرتا۔ سارا اگرچہ برداشت کرتی آئی تھی، مگر آج کی میٹنگ میں زارون نے حد ہی کر دی۔ میٹنگ روم میں تمام سٹاف موجود تھا اور سارا پروجیکٹر کے سامنے کھڑی اعتماد سے پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زارون کی جانب نظر اٹھاتی اور شرارتی انداز میں آنکھ مار دیتا، سارا کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما اٹھا۔ زارون نے ہتھیلی سے منہ کو ڈانپ رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی دبی دبی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے، مگر وہ اپنے دل کا حال نہ چھپا پایا۔ سارا کی الجھن اس کے لیے دلکشی کا سامان بن چکی تھی۔ سارا پریزنٹیشن کے دوران دانستن زارون کو نظر انداز کرنا شروع کر دے، مگر بار بار بے تکے سوالات کرکے سے مجبور کرتا تو اس کی طرف دیکھے، پھر وہی حرکت دہرا دیتا، مسکراہٹ، آنکھ مارنا یا تھوڑا سا جھک کر دیکھنا۔ اب سارا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دل تو چاہا اٹھ کر زارون کی آنکھ نکال لے، مگر تب کا دامن تھامے اسے پریزنٹیشن کو جلدی جلدی سمیٹا اور آ کر اپنی کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب لوگ اپنے کیبن کی طرف لوٹ گئے اور سارا بھی غصے سے بھری قدم پٹکتے ہی اپنے کیبن میں چلی گئی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب مزید کچھ برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ بالآخر سارا کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زارون کے آنے سے پہلے ہی تیزی سے ایک استعفیٰ لکھا اور وہ لیٹر مینیجر کو بھیج دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہی لیٹر زارون کے سامنے تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تحیر اور دلچسپی سے کاغذ کی سطریں پڑھ رہا تھا اور سارا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ زارون نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سارا ڈالیں، آپ کو جو بھی کہنا مجھے براہ راست کہہ سکتی ہیں، ویسے بھی پریزنٹیشن لیٹر پر دستخط میرے ہی ہونے ہیں۔ ڈارلنگ کا لفظ سارا کو تیز چپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے بھری قدم پٹکتی ہوئی اس کی ٹیبل تک پہنچی۔ مسٹر زارون، میری بات سنیں آپ، سارا نے انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں کہا۔ زارون نے شوخی سے آنکھ مار دی۔ جی مسز زارون، فرمائیے، ہم تو دل و جان سے آپ کو سننے کو تیار ہیں۔ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سارا کے تپتے چہرے کو بے حد دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ سارا کا لہجہ مکمل سختی اور فیصلہ کل انداز اختیار کر چکا تھا۔ میں نے استعفیٰ دے دیا اور اس میں واضح طور پر لکھ دیا کہ دفتر کا باس نہایت ٹھرکی، آوارہ اور بیہودہ ہے۔ میں مزید یہاں کام نہیں کر سکتی۔ خدا حافظ۔ زارون نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا ڈرامہ کیا۔ ہاں واقعی، میں بھی جا کر اس کو کان کھینچتا ہوں۔ سارا غصے میں پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ مسز زارون، شاید آپ بول رہی ہیں کہ معاہدے کے تحت 2 سال سے پہلے دفتر چھوڑنے پر آپ کو 50 لاکھ کا جرمانہ دینا ہوگا۔ زارون کی آواز پیچھے سے گونجی۔ سارا رکی، پلٹی اور سخت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے مسز زارون کہنا بند کریں۔ زارون نے شوقی سے دونوں ابرو اٹھائے جیسے کہہ رہو اچھا ایسا کیا، اور دوسری بات میں نے معاہدہ پڑھا ہے، اس میں 10 لاکھ لکھا اور میں دے دوں گی۔ زارون اپنی کرسی سے اٹھا۔ سارا نے جیسے اسے کھڑا ہوتے دیکھا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر زارون ایک جسم اس کے قریب پہنچا، دروازہ اندر سے لاک کیا۔ وہ سارا کو اپنی طرف کھینچ گیا۔ کانٹریکٹ بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے ڈیئر وائف پی؟ اس نے اتنا قریب ہو کر کہا کہ اس کی سانسیں سارا کے رخسار سے ٹکرائیں۔ کو جب بولا تو اس کے ہونٹ سارا کے گال کو چھو گئے۔ سارا بوکھلا گئی، مگر فوراً خود پر سنبھالا۔ جتنا بھی جرمانہ ہو میں دے دوں گی، لیکن اب یہاں کام نہیں کروں گی۔
سارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زارون کی قربت اسے ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑا کر بھاگنا چاہتی تھی مگر زارون کی گرپ اس کی کمر پر سخت ہو گئی۔ آپ کے کون جرمانہ لے گا؟ یہ دفتر آپ کے شوہر کا ہے میڈم، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اب گھر بیٹھ کر شادی کی تیاری کریں، کیونکہ اب آپ سے دوری مزید برداشت نہیں ہوتی۔ سارا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اتر آئے مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ اس بار مجھے کمزور مت سمجھنا مسٹر زارون، تم دنیا کے آخری مرد بھی ہو تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تکلیف ابھری۔ اس نے نرمی سے سارا کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ نکاح تو ہو چکا ہے، بس اب رخصتی کی رسم باقی ہے۔ سارا نے چہرہ موڑ لیا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اگر تم سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے عدالت بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گی۔ جیسے آپ کی مرضی ملاب، جتنی چاہے کوششیں کر لے، لیکن آنا آپ کو میرے پاس ہی ہے۔ اور ہاں، کل دفتر ضرور آئیے گا ورنہ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ سارا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے دفتر سے نکل گئی۔ ہمیشہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے شاید وہ خود بھی نہیں جاتی تھی۔ پیچھے زارون کرسی پر بیٹھا رہا، خاموش، اداس اور خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا ہوا۔ رانا کو یوں مرئی کے فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ سردی کے ہلکے جھونکوں اور دھوپ کی نرم چمک میں وہ پرانی طرز کی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے گہرے خیالوں میں گم تھے۔ کچھ دیر کے بعد جمیلہ خاتون ان کے سامنے بیٹھی، وہ تھکی تھکی سنجیدہ صورت جس میں وقت اور حالات کی لکیریں صاف چھلک رہی تھی۔ رانا صاحب خود سارا کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے لیکن جمیلہ خاتون نے یہ پیشکش نرمی سے رد کر دی۔ ابھی سارا کو کچھ نہ بتایا جائے، انہوں نے آہستہ سے کہا اور اسے خود کو سنبھال لیتے۔ رانا قیوم نے بات تسلیم کر لی لیکن دل میں ایک بوجھ ہی۔ انہوں نے سارا کی ماں سے جو بات کی وہ سن کر جمیلہ خاتون کتنی ہی دیر ساکت گمسم رہی، جیسے الفاظ ان تک پہنچے ضرور مگر دل میں اترنے میں وقت لے رہے ہو۔ رانا صاحب نے وقت دیا تو وہ سوچے سمجھے اور فیصلہ کرے۔ جمیلہ خاتون کی نظریں قالین کے کسی نقطے پر جمی نہیں تھی۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ سارا کو ایک ماخوذ اور باعزت چھت نہیں جائے، لیکن وہ سچ اچھی طرح جانتی تھی ایسے دھاگ کے ساتھ کون بیدی کو قبول کرے گا۔ ان کے لیے دارون اب ماضی کا ایک بند باب تھا اور وہ سارا کے نکاح کو اپنے دل کے مٹا چکی تھی، مگر بیماری، تنہائی اور وقت کی کمزوری انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اپنی زندگی میں سارا کا فیصلہ کر جائے مگر ہر بار قدم پیچھے کھینچ لیتی۔ میں سارا کی رضا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور مجھے یقین وہ نہیں مانے گی، انہوں نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا۔ رانا قیوم نے لمبی سانس بھری۔ بیٹا تم اچھی طرح جان لو، سوچ لو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جمیلہ خاتون چپ رہی، بات ختم ہو چکی تھی مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اس دوران زارون اوپر سے نیچے آئے، جیسے اس نے ڈرائنگ روم سے اپنے دادا اور سارا کی والدہ کی گفتگو سنی۔ قدم رک کے دروازے کے پیچھے کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے ساری بات سن لی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد زارون کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اسے جیب سے فون نکالا، کچھ تیزی سے ٹائپ کیا اور بھیجا ہوا پیغام دیکھ کر خود ہی مسکرا دیا۔ پھر وہ کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ کئی دنوں سے سارا نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا، نہ دل کرتا نہ ہمت ہوتی۔ جمیلہ خاتون جب بھی پوچھتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتی، کبھی سر درد، کبھی بخار تو کبھی نیند پوری نہ ہونے کا شکوہ۔ ویسے بھی اب کو ماں کو زارون کے بارے میں کچھ اور بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جمیلہ خاتون کی طبیعت ویسے ہی ان دنوں خراب رہنے لگی تھی۔ ہر دوسرے دن ہسپتال جانا معمول بن چکا تھا۔ آج سارا اپنے کمرے میں روشنیوں سے دور خاموشی کے سائے میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، رنگ، خاکے اور اس کی تنہائی، اور سب ایک دوسرے میں ڈھلتے جاتے تھے۔ تبھی اچانک اس کے سیل فون کی بیپ نے خاموشی کو توڑا۔ سارا نے ایک نظر فون کی طرف ڈالو، غیر جانبدار نمبر۔ اس نے پیغام کھولا۔ سلام میری اہلیہ۔ سارا نے ایک لمحے کو فون پورا اور بے نیازی سے ایک طرف تک کیا۔ وہ جانتی تھی یہ کس کا پیغام ہے لیکن اس وقت اسے اپنے تخلیقی لمحے کو برباد کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دوبارہ پیغام آیا۔ بہت دن ہو گئے تمہارے دیدار کیے ہوئے۔ سارا نے پیغام صرف پڑھا، جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تیسرا پیغام، اگر 5 منٹ میں جواب نہ دیا تو میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا۔ سارا نے بے اعتنائی سے فون میز پر رکھا اور پھر سے اپنے ڈرائنگ کی جانب متوجہ ہوگی۔ اس کا برش رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا اور دھیان مکمل طور پر خاکل، مگر 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر تیز روشنی کی ایک لکیر پڑی۔ سارا چونکی، کھڑکی کے پاس جا کر جھانکا تو باہر دارون گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہاتھ ہلا کر سلام کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ سارا نے جھٹ سے پردہ کھینچا اور غصے سے واپس بستر پر آ بیٹھے۔ اسی لمحے باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ سرد ہوا نے ماحول کو مزید خاموش کر دیا۔
لمحہ بلمحہ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ سارا نے گمان کیا کہ زرون شاید جا چکا ہوگا، کہ انجانے جذبے کے تحت اس نے دوبارہ کھڑکی کھولی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور وہ کپ کپانے لگی، لیکن آنکھیں فوراً زرون کو تلاش کرنے لگی۔ وہ اب بھی وہیں تھا، گاڑی سے ٹیک لگا کر تھڑا سگریٹ کے کش لیتا ہوا پاگل گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ سارا کے لبوں سے بے کیا نکلا۔ اس بار اتنی چپکی بند کی تو فکر ہونے لگی، کمرے میں یوں بے چینی پھیل کی جیسے ہوا بھی کرہنے لگی ہو۔ وہ کبھی بستر پر بیٹھ، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگی، ذہن میں عجیب کشمکش، دل میں ہلکی سی کسک۔ ابھی فون بچا، سارا رک کے اسکرین پر غیر جانبدار نمبر لکھا تھا۔ چند لمحے سوچتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے کال اٹھا لی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی دیوار پر عکس ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی سارا نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے گارون کی پرسکون آواز سنی، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ سارا نے فوراً آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو کیوں کھڑے ہو سردی میں، واپس چلے جاؤ۔ ساتھ ہی خود پر کمبل کھینچ کر کروٹ لے لی۔ زرون کی آواز اب بھی اسی سے فون سے آ رہی تھی، جیسے اسے سردی محسوس ہی نہ ہو۔ اور کیسے جاؤں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ سارا خاموش ہی، اب دونوں طرف سے صرف پانسوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی جی، جیسے الفاظ راستہ بول کے ہے۔ کافی دیر کے بعد تارا نے آہستہ سے کہا، گاڑی میں بیٹھ جائے، لیکن اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی کہ اچانک کھڑکی پر دستک دی۔ سارا نے چونک کر کھڑکی کھولی، اگلے ہی لمحے زرون اندر کود آیا۔ کھڑکی زیادہ اونچی نہ تھی، اس کی حرکت نے سارا کو تیش دلایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولی۔ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ زرون نے کوئی جواب نہ دیا، سکون سے آگے بڑھا، کھڑکی بند کر بستر پر بیٹھ گیا۔ آرام سے جوتے اتارے، جیکٹ اور ٹوپی اتاری اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ سارا تو جیسے صدمے میں آ گئی، تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کرے اوپر یہاں سے بھی؟ اب زرون نے آنکھیں بند کرے رکھی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سارا نے غصے میں آ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھانے لگی، لیکن زرون نے اسے اپنی طرف کھینچ دیا۔ اگلے ہی لمحے سارا سیدھی اس پہ سینے پر جاتی اٹھنے کی کوشش کی تو زرون مضبوطی سے اسے کمر سے تھام لیا۔ اتنی دور سے مجھے سنائی نہیں دیتا، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ زارا نے آہستہ سے اس کی پلکوں کو چھوا۔ سارا شرم سے سرخ ہو گئی، زبان گنگ تھی اور سانسیں بے ربط۔ زرون اس کے چہرے پر بکھری سمپی دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ اب بس کر دو جان، نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر، جو بھی سزا دینی ہے میرے پاس آ کر دو۔ اس کی آواز میں بے بتی کی نمی تھی، جیسے صبر کی آخر حد پر تھا۔ سارا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زرون کی گرفت مضبوط۔ چھوڑو مجھے اور چلے جاؤ یہاں کے، کسی نے دیکھ لیا تو میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ زرون نے آنکھوں میں جنون لیے کہا، تمہاری طرف اپنے والی ہر انگلی کاٹ دوں گا۔ پھر اس نے نرمی سے سارا کے ناک نوک کو اپنے لبوں سے چھوا۔ سارا کا وجود سن ہو گیا تھا، جیسے بجلی کی ایک لہر اس کی جسم سے گزر گئی ہو۔ زرون نے اس کی حالت دیکھی تو آہستہ سے چھوڑا، دوبارہ بستر پر لیٹا۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ سارا نے اپنے لہجے کو مضبوط کیا۔ زرون نے ہاتھ سر کے نیچے رکھے، نظریں سارا پر جمائے ہوئے کہا، کل واپس آؤ گے؟ سارا نے جان چھڑوانے انداز میں کہا، ہاں آ جاؤں۔ زرون مسکرایا، اچھا اگر نہ آئی تو خود لے آ جاؤں۔ سے کہتے ہی وہ اٹھا، جیکٹ پہنی اور اسی کھڑکی سے نکل گیا۔ سارا نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، جھوٹا کہیں کا، اور پھر سے بستر پر لیٹ کے لیے نام نیند کا کہیں کھو گئی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر جمیلہ خاتون سارا سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ کئی بار نگاہ اٹھا کر سارا کو دیکھتی کہ نظریں جھکا لیتی۔ سارا نے محسوس کیا کہ ان کی نظریں کہیں کھوئی ہوئی ہیں اور وہ ناشتہ کرنے کی بجائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہیں۔ امی ناشتہ کیوں نہیں کری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ سارا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جمیلہ خاتون نے چونک کر سارا کی طرف دیکھا اور پھر مصنوعی مسکراہٹ سے بولی، ہاں بیٹا بالکل ٹھیک ہو، کہ پریشان کیوں ہے؟ سارا نے ناشتے پر روکتے سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد جمیلہ خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی، کہ کہتے ہوئے ان کا دل دھڑکا، مگر کہ کہیں سارا ناراض نہ ہو جائے۔ مگر حیرت انگیز طور پر سارا نے تحمل سے بات نہیں، کوئی غصہ یا پریشانی کو اظہار نہیں کیا۔ جمیلہ خاتون کے لیے غیر متوقع تھا۔ سارا نے لڑلی سے کہا، امی حالات جیسے بھی تھے، نکاح تو زرون سے ہو چکا، تب وہ رشتہ قانونی طور پر ختم نہیں ہوتا، میں کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر سارا نے دوبارہ ناشتے کے شروع کر دیا۔ جمیلہ خاتون نے دل میں شکر ادا کیا کہ سارا اب شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو رہی ہے۔ تم نے زرون کے بارے میں کیا سوچا؟ جمیلہ خاتون نے چائے کا کپ سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے اسپارٹ لہجے میں جواب کیا، سوچنے کی کیا بات ہے، وہ ایسے تو نہیں طلاق دے گا، عدالت جانا پڑے گا۔
سارا کا انداز مکمل طور پر نارمل تھا۔ جمیلہ خاتون نے آہ بھر کر کہا، جب تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا نا تمہاری ساتھ تو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار سوچو ضرور، کہیں اور شادی تمہارے یہ شاید اتنی آسان نہ ہو۔ سارا دل ہی دل میں ان کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی، لیکن یہ سن کر اسے دکھ بھی ہوا۔ اس نے آئی کر سے پٹسی پیچھے کھسکائی اور اپنی چیزیں سمیٹ دی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگی تھی۔ وہ جانتی کہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ شاید کسی عام لڑکی کی طرح اپنی پسند سے رشتہ نہیں چن سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ ہی دور نکلی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور زارون باہر نکلا۔ سارا نے آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ زارون نے اسے اپنی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ زارون نے سارا کو روتا دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گردن موڑ کر سارا کی طرف کوکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نہیں پتا کیوں روتی ہوں، میں تمہاری وجہ سے۔ سارا کی آواز بھرا گئی مگر درد سے لبریز جو زارون کی سباتوں کو چیرتی گئی۔ تمہاری وجہ سے میں عام لڑکیوں جیسی نہیں رہی، تم نے مجھے ناپاک کر دیا۔ زارون کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا کرب پھیل گیا جو شاید برسوں بھی نہ مٹ سکے۔ وہ چاہے جتنا بھی کوشش کر لے نہ خود اس رات کو بھول سکتا تھا، نہ سارا کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج میں کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھامنے کے قابل نہیں رہی۔ میری ماں تک کہہ چکے ہیں کہ باہر کہیں شادی کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ سارا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے اس کے الفاظ کو بھگو رہے تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں اب بھی ایک اسیب کی طرح میرے پیچھے لگے ہو؟ وہ رو کر ہچکیاں لینے لگی، پیشانی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکا لی۔ تھک گئی ہوں میں، اب نہیں جینا چاہتی۔ زارون کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ ندامت اور شرمندگی کا ایک طوفان اس کے اندر اٹھ کھڑا ہوا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر صرف سارا کی ٹوٹی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھی۔ زارون نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر آہستہ سے چل پڑا۔ وہ کبھی کبھار سارا کی طرف دیکھ لیتا جو اب کچھ سنبھل چکی تھی اور اپنے آنسو شال کے پلو سے پونچھ رہی تھی۔ کہ ذہن میں یہ فکر جاگ رہی تھی کہ اگر دفتر کے کسی ساتھی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنائی جائیں گی۔ مگر اچانک سارا کی نگاہ باہر سڑک پر پڑی۔ یہ راستہ تو دفتر کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے حیرت اور بے چینی سے پوچھا۔ زارون خاموش رہا، نظریں سڑک پر جمی، ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھے۔ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے وہی کرنا چاہتے ہو؟ گاڑی روکو، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ سارا نے زارون کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ فوکس تک سارا، تم میرے نکاح میں ہو۔ زارون نے ایک ہاتھ سے گاڑی کو سنبھالا، دوسرے سے زارا کو پیچھے دھکیل دیا۔ سڑک پر برف جمی ہوئی تھی، ذرا سی غلطی سے گاڑی پھسل سکی تھی۔ ہاں، نکاح کی آڑ میں تمہیں اجازت مل گئی سب کچھ کرنے کی؟ سارا چیخ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، کرب اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ زارون خاموش رہا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک خاموش وادی میں ایک چھوٹے سے کوٹیج کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ سارا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن خوف سے سیٹ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس کے لہجے میں شک، خوف اور غصہ مل کر بول رہے تھے۔ زارون دروازے کی طرف آیا اور اسے کھولا اور سارا کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ سارا نے فوراً مزاحمت کی، اس کی کمر پر مکے مارنے لگی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان۔ زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا کے نازک ہاتھ جو غصے میں اس پہ برس رہے تھے زارون کو ایک عجیب سی مٹھاس دے رہے تھے۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا سارا، نہ تب چھوڑا تھا نہ اب چھوڑوں گا۔ زارون نے جیب سے چابی نکالی اور کاٹیج کا دروازہ کھولا۔ سارا اس کے کندھوں پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے کے سامنے ایک بڑی LED ٹی وی لگی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک نفیس چھوٹا اوپن کچن تھا جہاں سے تازہ کافی کی خوشبو آ رہی تھی۔ پیچھے کی سمت وہ کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ یہ کوٹیج چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب دار رکھی گئی تھی، جیسے یہاں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ہوتی ہو۔ سارا کی نظر چاروں طرف پھیل رہی تھی مگر اس کے ہاتھ تیزی سے اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ زارون جو کچن کی طرف بڑھ رہا تھا چپکے سے اس کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ آخر سارا کو مطلوبہ چیز مل گئی۔
اس نے ہوشیاری سے اسے شال کے اندر چھپا لیا۔ زارون سمجھ نہ سکا کہ اس نے کیا نکالا اور کچن کی جاری مڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ 2 کپوں میں کافی لیے واپس آیا۔ ایک کپ اس نے سارا کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ سارا فوراً اچھل کر صوفے سے دور کھڑی ہوئی۔ زارون نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہوا۔ زارون نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سارا کی آواز گونجی، تیز اور لرزتی ہوئی۔ خبردار، خبردار جو میرے قریب آئی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ سارا نے ہاتھ میں چھپی چیز آگے کر دی۔ پہلے تو زارون حیران رہ گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اسے پتا چلا وہ ہتھیار دراصل ایک نیل کٹر تھا تو اس کے حلق سے ایک زوردار قہقہا نکلا۔ قہقہا اتنا بے ساختہ تھا کہ کمرے کی کشیدگی ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی۔ سارا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زارون نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ میری سارا، میری زندگی، میں تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی؟ سارا کا مضبوط ہول ٹوٹنے لگا، جیسے اچانک اسے کوئی سہارا مل گیا ہو۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی۔ نہ اسے اپنی حالت کی پرواہ رہی نہ قربت کی۔ نہیں کروں گی ماں، کبھی نہیں، سارا سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ زارون نے اسے مزید اپنے دامن میں لے لیا، اس کے لب سارا کے ماتھے پر جا ٹھہرے۔ میرے دل کی دھڑکن نہ کرو، نہ کرو، سزا دو، مگر خدا را مجھ سے جدا نہ ہونا۔ تمہارے بغیر میرا وجود خالی ہے، تم جیسے چاہے سزا دو، قبول ہے، بس چھوڑ کر مت جانا۔ سارا کے آنسو زارون کے سینے پر گرتے رہے اور زارون کے لب اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے رہے۔ باہر برف باری شدت اختیار کر چکی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل گرتی برف نے راستوں کو سفید چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ سناٹا اور سرد ہوا مل کر فضا میں ایک گہری سنجیدگی بھر چکے تھے۔ سارا سردی سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ زارون نے اس کی حالت دیکھی تو بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور اندر کی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے سارا کو نرمی سے بستر میں بٹھایا، جھک کر اس کے جوتے اتارے، پھر اسے بستر میں لٹایا اور موٹا لحاف اڑا دیا۔ خود زمین پر پاؤں کے بل بیٹھ کر آتش دان سلگانے لگا۔ لکڑیوں میں چنگاریاں اٹھنے لگی تو آہستہ آہستہ کمرے میں گرمی پھیلنے لگی۔ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، ایک ٹھہراؤ تھا اس کے وجود سے نکلتی ہر حرکت میں، اس کے انداز میں، اس کی خاموشی میں، سب کچھ ایک سحرداری کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ 6 فٹ سے بلند قد، چوڑے مضبوط کندھے، پیشانی پہ بے ترتیب بکھرے بال، تیدی ناک اور شیشے سے چمک لیے آنکھیں، جیسے کسی رومانوی فلم سے نکل کر حقیقت بن گیا ہو۔ سارا کے دل کے کسی کونے میں ایک حسرت جاگ اٹھی، کاش وہ میری زندگی میں کسی اور انداز سے آیا ہوتا تو شاید وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ لیکن حقیقت وہ تھی جو دونوں کے درمیان گہری درار کی طرح کھڑی تھی۔ لمحے کے لیے سارا سب بول کی صرف زارون کو دیکھتی رہی، اس طرح جیسے دکھ کے لمحے میں کوئی روشنی کی کرن دیکھتا ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، سارا نے لحاف ایک طرف کرتے ہوئے کہا، بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارون نے بڑے سکون سے مگر پختہ انداز میں جواب دیا، نہیں جا سکتی۔ سارا کی تیوریاں چڑھ گئی۔ کیوں؟ زارون نے ایک لمحے کے وقفے کے بعد کہا، کیونکہ برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، سارا کے گھر جانے والا راستہ صاف تھا، مگر زارون نے حقیقت کو موڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے اور دفتر کیوں نہیں لے کر کے؟ سارا اس کے پیچھے پیچھے کچن تک آئی، جہاں وہ اطمینان سے چکن کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر چھری چلا رہا تھا، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے دفتر میں چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ سارا کو اس کے جھوٹ نے ایک دھچکا لگایا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری امی وہ انتظار کر رہی ہوں گی، زارون نے سکون سے جواب دیا، نہیں کر رہی، میں نے انہیں بتا دیا تھا ہم ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں اور واپسی میں 2 دن لگے لے۔ سارا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے لہجے میں غصہ، حیرت اور بے یقینی کا امتزاج تھا۔ زارون نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اسے قریب کیا اور ہلکی ہلکی سے اسے باہوں میں لے کر قدم بہ قدم رکھ شروع کر دیا۔ سارا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زارون نے اسے باہوں میں اٹھا کر اس کے قدم اپنے قدموں پر جما دیا اور آہستہ آہستہ سے جھومنے لگا۔ تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانے کو دل کر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ سسر اور سالے کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ زارون نے شوخی سے آنکھ ماری اور پیشانے اس کی پیشانے سے ٹکا دی۔ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو، اس کا تو ہر گھنٹے بعد ڈیٹ پر جانے کو دل کرتا ہے۔ زارون کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ زارون کچن میں دل جمی سے پاستا تیار کر رہا تھا، مسالوں کی خوشبو فضا میں کھلی ہوئی تھی
اور گیس کی مدھم آنچ پر رکھے ساس پین سے ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دوسری جانب سارا دونوں ہاتھوں کو سامنے باندھے کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر گرتی برف پر جمی تھی۔ وہ سی گرین رنگ کے سادے مگر خوبصورت کرتے میں ملبوس تھی۔ اس کے ساتھ اسی رنگ کی شال پیپر واہی سے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے کیپری پہن رکھی تھی، اس کے بال جو اب تک ایک جوڑے میں باندھے تھے ضرور نے چپکے سے آگے بڑھ کر کھول دیے۔ جیسے ہی بال اس کی پشت پر آبشار کی طرح بکھرے، ضرور کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی مکمل تصویر سامنے آ گئی ہو، جیسے موسم، منظر اور محبوب سب ایک فریم میں سمٹ آئے ہوں۔ سارا نے ایک پل کے لیے ضرور کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ اپنی نظریں برف باری کی طرف موڑ لی، جیسے وہ لمحہ بھی اس کی خاموشی کا حصہ ہو۔ ضرور نے جلدی سے پاستا ڈش میں نکالا، 2 پلیٹیں سلیقے سے ٹیبل پر رکھی اور کرسی ذرا فاصلے پر کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر چوخی بڑی کراہٹ لیے اس نے آواز دی، میڈم کھانا تیار ہے، اگر آپ کی طرف سے محبت مکمل ہو چکی ہو تو میز پر حاضر ہوں۔ سارا خاموشی سے آ کر میز پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ ضرور نے اس کی پلیٹ میں اپنی محبت سے بنایا ہوا پاستا رکھا۔ سارا خاموشی سے دھیرے دھیرے نوالے لینے لگی۔ ضرور نے شوخی سے کہا، میڈم فی الحال آپ کی سرداد کو صرف پاستا بنانا آتا ہے، انشاءاللہ شادی تک باقی سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ تارا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے نظریں جھکائے کھاتی رہی، مگر دل ہی دل میں وہ ضرور کی مہارت پر حیران اور متاثر بھی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے خود بھی کبھی اتنا مزیدار پاستا نہیں چکھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سارا نے برتن سمیٹے اور دھونے کا ارادہ کیا۔ ضرور کو اس کی مسلسل خاموشی اب تکلیف دینے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا کچھ بولے، کچھ کہے، شاید اسی لیے وہ اسے چھیڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ برتن دھونے کے بعد سارا واپس اسی کمرے میں چلی گئی جہاں ضرور اسے لے آیا تھا۔ ضرور بھی فوراً اس کے پیچھے ہو لیا۔ سارا کمرے کے وسط میں آ کر رکی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ضرور نے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا، میم یہ ہمارا کمرہ ہے، میرا مطلب ہے ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ سارا خاموشی سے پلٹی اور دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا مایوسی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی بیڈ، نہ صوفہ، نہ ہی کمبل کا کوئی نشان۔ وہ واپس ٹی وی لاؤنج میں آئی، مگر یہاں بھی سردی عروج پر تھی۔ وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ ضرور پھر اس کے پیچھے آ گیا، اگر تم کوئی مووی دیکھنا چاہتی ہو تو چلو روم میں چلتے ہیں، وہاں بھی اسمارٹ ٹی وی ہے۔ سارا نے اس کی فضول بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے شال کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور دونوں ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ سردی اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ ضرور کو ضدی لڑکی پر اب غصہ آنے لگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سارا کو بازو میں اٹھایا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ ضرور نیچے اتارو، مجھے یہ کیا بدتمیزی ہے، بات بات پر تم مجھے اٹھا لیتے ہو۔ سارا نے اس کے سینے پر بکے برساتے ہوئے احتجاج کیا۔ ضرور نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ مسز، لڑکیاں تو یہ خواہش رکھتی ہیں کہ انہیں کوئی رومانٹک شوہر ملے، اور ایک تم ہو کہ تمہارے پاس اتنا رومانٹک شوہر ہے اور تمہیں اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سارا کو بیڈ پر نرمی سے بٹھا دیا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک شدید سی مسکراہٹ تھی۔ ضرور کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تو سارا تنہائی میں اپنے اور ضرور کے رشتے پر غور کرنے لگی۔ ذہن میں الجھنوں کا طوفان تھا اور ہر خیال کے پیچھے اس کی ماں کی باتوں کی گونج تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فون اٹھایا اور ماں کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ کھانا کھا لیا، دوا لیا آپ نے؟ سارا نے سلام کے فوراً بعد فکر سے پوچھا۔ جمیلہ خاتون نے بیٹی کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، کھانا بھی کھا لیا اور دوا بھی وقت پر لے لی۔ اور تم، میٹنگ کیسی رہی؟ ضرور کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ سارا نے تھکن سے بستر کی ٹیک لی اور انگلی سے چادر پر بغیر ارادے کے نقش و نگار بنانے لگی۔ جی امی، میٹنگ اچھی رہی اور ضرور بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میٹنگ کی بات جھوٹ تھی۔ شرمندگی نے دل میں جگہ بنائی۔ زندگی میں پہلی بار ماں سے جھوٹ بولا، وہ بھی اس شخص کی وجہ سے جس نے اس کی تقدیر میں زبردستی جگہ بنائی تھی۔ ماں کی آواز دوبارہ ابھری، سارا بیٹا، تم نے اس رشتے کے بارے میں کیا سوچا؟ سارا نے گہری سانس لی، جیسے لفتوں کا بوجھ دل پر تھا۔ میں کیا سوچ سکتی ہوں امی، میرے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ جمیلہ بیگم کے دل پر دکھ کی لہر دوڑی۔ ایک ماں جانتی تھی کہ اپنی بیٹی کو اس کے ہی مجرم کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور کرنا کتنا ظالمانہ ہے، مگر وہ خود تب تک معاشرے سے اکیلی لڑتی رہتی۔ ایک مرد کا سایہ چاہے کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، عورت کے لیے معاشرتی ضرورت بن چکا تھا۔
بیٹا نصیب کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لو۔ ان کے لہجے میں التجا، دعا اور آنسو تھے۔ سارا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ بسی کا احساس اکثر موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کچھ اور رسمی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی مگر زرون ابھی تک واپس نہ آیا۔ سارا نے سرد ہوا سے بچنے کے لیے شال کو خود پر کس کر لپیٹا اور کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ باہر برف باری تھم چکی تھی مگر ہوا اب بھی صفاقی سے چیخ رہی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا ہو رہا تھا سارا کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ ان پہاڑی علاقوں میں اکثر خراب موسم کے ساتھ بجلی چلی جاتی تھی اور کبھی کبھار پوری رات واپس نہ آتی۔ تنہا کاٹیج میں یہ موسم اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں زرون کہاں چلا گیا۔ اگر اس کے آنے سے پہلے لائٹ چلے گی تو میں کیا کروں گی؟ سارا خود سے باتیں کرنے لگی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اللہ جی پلیز زرون کو جلدی واپس بھیج دیں۔ ابھی وہ اپنے دل کو تسلیاں دے ہی رہی تھی کہ دروازے کی کرکراہٹ نے اسے چکا دیا۔ زرون اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ سارا فوراً اس کی طرف لپکی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ پتہ بھی اگر لائٹ چلی جاتی تو؟ زرون کچھ پل کے لیے سارا کی فکر مندی پر حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، اگر چلی جاتی تو کیا؟ یہاں تو اکثر چلی جاتی، عادی ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کی آنکھوں میں چلکتی پریشانی دیکھ کے نرمی سے وضاحت کی، میں صرف کھانے کا سامان لینے گیا تھا، تمہارے لیے چند سنیکس اور چاکلیٹس بھی لایا ہوں۔ سوچا رات کو کوئی رومانوی سی فلم دیکھیں گے تو مزہ آئے گا۔ بات کے آخر میں اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری کہ تارا نے فوراً منہ بنایا، چھی چھوڑا، کہلا لگ دل میں کہا، باقی جان بوجھ کر اونچی آواز میں تاکہ زرون کو سنائی دے جو تب تک کچن میں داخل ہو چکا تھا۔ زرون کاؤنٹر پر چیزیں رکھ رہا تھا لیکن تارا کا ہر انداز، ہر جملہ، ہر پل سے کچھ اور ہی محسوس کروا رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ ضدی جگرالو لڑکی سے لمحہ لمحہ اچھی کیوں لگنے لگی ہے۔ تمہارے پاس ساگ کے لیے کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کیا پہنو گی؟ سارا نے اونچی آواز میں سوال کیا، جیسے کسی الجھن سے نجات چاہتی ہو۔ میرے کپڑے پہن لو، کمرے کی الماری میں میرے ٹراؤزر اور شرٹس لٹکی ہیں، جو پسند ہے پہن لو، اگر چاہو تو سینڈل یا شورٹس بھی پہن سکتی ہے، آرام سے فٹ ہو جائیں گے۔ بےہودہ انسان، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زرون کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ اب بھی تھی اور وہ خوش دلی سے برتن میں کھانا نکالنے لگا۔ تارا نے الماری کھولی تو اسے ایک نیلے رنگ کی گرم شرٹ اور اسکن کلر کا ٹراؤزر بہتر لگا۔ لباس تبدیل کر کے جب وہ واپس آئی تو زرون کی نظر یکا یک ٹھہر گئی۔ نیلی شرٹ اتنی بڑی تھی کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہی تھی اور ٹراؤزر کئی بار فولڈ کیا گیا تھا۔ اوپر سے اس نے گرم شال اور رکھی تھی۔ یہ سادہ لباس تارا کو اتنا دلکش بنا رہا تھا کہ زرون کے لیے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ سارا نے اس کی نظریں محسوس کی تو کھجل ہو گئی۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے جلدی سے برتن اٹھائے اور میز پر لگانے لگی، جسے کام میں مصروف ہو کر اس کی نگاہوں سے بچنا چاہتی ہو۔ زرون نے بمشکل خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کافی بنانے لگا۔ اب اس کے لیے اپنے جذبات چھپانا واقعی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سارا ڈنر کے بعد خاموشی سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھکن سے چور جسم کو بستر کا لمس سکون دے رہا تھا۔ کچھ دیر گزری، زرون ہاتھ میں کافی کا کپ لیے دبے پاؤں اندر آیا اور سائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہچکچاہٹ سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سارا نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، صبح کم باتیں ہوئی ہیں کیا؟ یہ تھوڑی سی سنجیدہ بات ہے۔ زرون کا لہجہ بدل گیا۔ سارا نے پلکیں اٹھائی، تھوڑا سا پہلو بدل کر زرون کے لیے جگہ بنائی۔ وہ آہستہ سے بیٹھا اور سارا کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ سارا، میں جانتا ہوں جو کچھ ماضی میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے میری غلطی ہو یا گناہ، لیکن یقین مانو میں ان 5 برسوں میں ہر لمحے پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا ہوں۔ ہر نماز میں، ہر سجدے میں اللہ سے معافی مانگی اور دل ہی دل میں کم سے بھی۔ تم شاید اندازہ بھی نہ کر سکو میں نے وہ دن کیسے گزارے ہیں۔ زرون کی آواز میں شرمندگی گھلی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سارا خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی رہی۔ لمحے بھاری ہوتے گئے۔ زرون کی نظریں سارا کے چہرے پر جڑی تھی مگر جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ کھپکھپایا اور مایوسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تبھی سارا کی مدھم مگر طنزیہ آواز گونجی، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، 2 منٹ نہیں چھوڑ دیا؟ زرون کے قدم وہیں رک کے خوشی سے پلٹ کر وہ فوراً دوبارہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ نہیں چھوڑوں گا میری جان، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نرمی سے سارا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ تارا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز نے کہا، یہ نہیں کہتی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے،
اور شاید اگر معاف کر بھی دوں تو بھلا نہیں سکوں گی، مگر ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ زارون کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی۔ وہ انہی لفظوں میں اپنی نئی صبح تلاش کر رہا تھا۔ اس نے محبت سے سارا کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ صبح کی نرم دھوپ ابھی پوری طرح پھیلی نہ تھی کہ زارون نے سارا تو اس کے گھر چھوڑا اور خود اسلام آباد میں اپنے دادا قیوم صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب تم اس بچی کو کوئی تکلیف نہیں دو گے؟ دادا جان نے زارون کی بات سننے کے بعد سنجیدگی سے پوچھا، حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ زارون اب واقعی بدل چکا ہے، مگر وہ یہ الفاظ کہنا اپنا فرض سمجھتے۔ زارون فوراً انہیں کے قدمے میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں سچائی لیے۔ دادا جان میں ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، اسے میری ذات پہ اب کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ قیوم صاحب نے اپنی گود میں رکھی کتاب کھولی اور گویا بات ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، 2 دن بعد اس کے گھر چلیں گے۔ 2 دن بعد کیوں؟ ابھی چلتے ہیں، 2 دن بعد رخصتی کی تاریخ رکھ لیں گے نا۔ زارون بے چینی سے کھڑا ہوا جیسے مزید انتظار اس کے سبز سے باہر تھا۔ قیوم صاحب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، لڑکے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابھی ابھی مری سے آئے ہو اور پھر سے وہیں جانے کی ضد کر رہے ہو، وہ بھی ایسے موسم میں جب وہاں کا حال اللہ ہی جانتا ہو۔ اور دوسری بات، شادی کی تیاریوں میں وقت لگتا ہے، میں کم از کم 2 ماہ بعد کی تعریف رکھوں گا۔ اب حیرت کی باری زارون کی تھی۔ دادا جان کون سی بڑی تیاری کرنی ہے؟ سب کچھ 2 دن میں ہو جائے گا، اور اللہ اللہ کر کے لڑکی مانی ہے اور آپ مزید تاخیر کی بات کر رہے ہیں۔ زارون کے لہجے میں ضد نمایاں ہو گئی۔ قیوم صاحب نے کتاب سے نظریں نہ ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل چلیں گے، اور شادی کی تاریخ وہی ہوگی جو میں طے کروں گا۔ نہیں، ابھی چلیں گے۔ تم ضد پر آ گیا اور دوبارہ دادا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ قیوم صاحب نے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ابھی، زارون نے ویسے ہی شدت کے ساتھ جواب دیا جیسے وہ حقیقت کو آخری سانس تک نبھانے پر تلا ہو۔ قیوم صاحب نے اب کی بار ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کی اور اینک اتاری اور زارون کی طرف تندیہ نگاہ ڈالی۔ کل کا مطلب کل ہی ہوتا ہے بیٹے۔ ان کی آواز میں ایک چھپی چبھن تھی جو زارون کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ زارون نے اپنا آخری ہتھیار پھینکا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو گیں گے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں اجلت تھی، لیکن ایک دل میں ایک یقین کہ دادا جان اسے روک لیں گے۔ قیوم صاحب نے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اچھا یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر تمہیں کون لڑکی دے گا۔ زارون پلٹا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور ضد کا ملغوبہ تھا۔ میں ایک بار میری شادی ہونے دے، پھر دیکھیے گا۔ آپ نے جو پڑپوتیوں اور پڑپوتوں کی لائن لگانے کا خواب دیکھ رکھا ہے نا، میں آپ کی زندگی میں ایک بچہ بھی نہیں لاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے قیوم صاحب کا کہتا پورے کمرے میں گونج اٹھا، جیسے انہوں نے زارون کی اس بغاوت کو ایک بچکانہ ضد سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ قیوم صاحب نے فون اٹھایا اور سارا کی ماں کو اگلے دن آنے کی اطلاع دی۔ ان کی آواز میں ایک پراسرار اطمینان تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا منصوبہ مکمل کرنے جا رہے ہوں۔ اگلے دن صبح 6 بجے سے زارون صوفے پر مکمل تیار بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بے چینی سے چمک رہا تھا۔ وہ 2 منٹ کے بعد گھڑی دیکھتا جو اب 10 بجنے کو تھی، لیکن اب اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر قیوم صاحب اپنے کمرے میں نہایت سکون سے مطالعہ کر رہے گئے، جان بوجھ کر وقت ضائع کرتے ہوئے۔ زارون کی بیدابی ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر رہی تھی، جیسے وہ اس لمحے کے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ جیسے ہی انہیں کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، انہوں نے کتاب بند کی، اینک اتاری اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ زارون نے دروازہ کھولا تھا، قیوم صاحب پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شرارت اور شفقت کا امتزاج تھا۔ زارون نے ایک نظر ان پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کو کہا۔ قیوم صاحب نے مسکراہٹ دبائی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے، جیسے وہ اس کھیل کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوں۔ جمیلہ خاتون نے رات کی تارا کو بتا دیا تھا کہ زارون اور قیوم صاحب آج ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تارا نے خاموشی سے سر ہلایا، نہ کوئی سوال نہ کوئی اعتراض اٹھایا، جیسے کہ اپنی تقدیر کو قبول کر چکی ہو۔ صبح ہوتے ہی جمیلہ خاتون گھر کی صفائی میں مصروف ہوگی۔ سارا نے ان کی مدد کی، پھر وہ کچن میں مختلف پکوان تیار کرنے لگی۔ قیوم صاحب کی قول وصول ہوئی کہ وہ پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے سارا کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ جمیلہ خاتون کے دل میں ایک ماں کی سی خواہش تھی کہ سارا کا مستقبل پرسکون ہو، اس کی خوشیاں زندگی میں بھر جائیں۔ سارا نے ماں کے استار پر تیاری کی۔ اس نے میرون رنگ کا گرم لباس پہنا، بالوں میں سارا کا کیچر لگایا، ہلکی سی لپسٹک اور کاجز سے اپنی خوبصورتی کو سادگی کے رنگ میں سجایا۔
ایسی لگ رہی تھی جیسے سادگی اور دلکشی کا کوئی حسین امتزاج ہو۔ جمیلہ خاتون اسے دیکھ کر دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے ہر بری نظر سے اسے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ فجر کی بیل بجی تو جمیلہ خاتون نے کچن سارا کے حوالے کیا اور خود مہمانوں کے استقبال کے لیے گئی۔ قیوم صاحب اور زارون کے پیچھے چند ملال کی مٹھائی اور تحائف کے بیگ اٹھائے داخل ہوئے۔ جمیلہ خاتون نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تحائف پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ قیوم صاحب نے شفقت بھری مسکراہٹ سے جواب دیا، یہ سب ہم اپنی بہو کے لیے لائے ہیں۔ جمیلہ خاتون کچن کی طرف بڑھی تاکہ سارا سے پانی مانگ سکے، لیکن سارا نے انکار کر دیا۔ ماں نے کچھ نہ کہا، خود پانی کا گلاس لے آئیں۔ زارون جو سارا کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، جمیلہ خاتون کو آتے دیکھ کر ہلکا سا منہ بنایا۔ قیوم صاحب نے اس کی یہ ادا دیکھی اور دل ہی دل میں مسکرائے۔ جانتے تھے کہ وقت نے زارون کو بدل دیا اور اب وہ اس تبدیلی کو ہر لمحہ محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جمیلہ خاتون نے سارا کو کھانے کی تیاری کا کہا، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی، لیکن قیوم صاحب نے نرمی سے روکا۔ آپ تشریف رکھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسی لمحے انہوں نے زارون کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں جائے۔ زارون نے فوراً موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھا۔ سارا اس وقت رس ملائی تیار کر رہی تھی اور زارون دہلیز پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے برسوں کا کوئی خواب اس کی آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہا ہو۔ چند لمحوں تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر آہستہ اس کے قریب آیا۔ سارا کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی مہک اسے عجیب سی راحت دے رہی تھی۔ اچانک سارا کو اپنے کانوں پر کسی کی سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر مڑی، لیکن اس سے پہلے وہ چولہے سے ٹکراتی زارون نے تیزی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ سارا اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے جذبات اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ زارون کی قربت اسے نہ صرف سکون دے رہی تھی، نہ تکلیف۔ زارون نے آہستہ سے کہا، مسز، ذرا دھیان سے کام کیا کرے، ابھی خود کو جلا بیٹھتی۔ اس سے سارا کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ سارا گھبرا کر فوراً الگ ہوئی۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے زارون کی طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے رسملائی کا چولہا بند کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھنے لگی۔ زارون ہر چیز اٹھانے میں اس کی مدد کر رہا تھا اور اتفاقاً اس کے ہاتھ کو چھو لیتا۔ سارا خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، نہ اس نے زارون سے بات کی، نہ کسی جملے کا جواب دیا، لیکن اس کی گھبراہٹ اس کے دل کی حالت بتا رہی۔ کبھی وہ انگلیاں مروڑتی، کبھی بال کانوں کے پیچھے کرتی۔ زارون اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اس کی ہر ادا اسے اور زیادہ عاشق بنا رہی ہو۔ بیٹا میز لگ گئی؟ جمیلہ خاتون نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ زارون بولا، جی آنٹی، کھانا لگ چکا ہے۔ جمیلہ خاتون مسکرائی اور کہا، بہت خوب بیٹا، آپ بیٹھے، میں قیوم صاحب کو بلا لاتی ہوں۔ وہ باہر چلے گی اور جاتے ہوئے انہوں نے سارا کے چہرے کی خوشی دیکھی، جو ان کے دل کو ایک عجیب سی خوشی دے گی۔ قیوم صاحب نے جمیلہ خاتون کو زارون کے ماضی سے آگاہ کیا تھا، جس سے وہ دل گرفتہ ہوئی۔ جب وہ زارون سے سڑک پر ملی تھی تو اسے ایک نیک اور مہذب لڑکا سمجھا تھا، لیکن سارا کے ساتھ اس کے ماضی کے ظلم نے ان کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی۔ لیکن اب زارون کی تبدیلی، اس کی سچائی دیکھ کر وہ اسے قبول کرنے پر مجبور تھی۔ آج قیوم صاحب پہلی بار سارا سے مل رہے تھے۔ انہوں نے شفقت کے استخر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعائیں دی۔ وہ لمحہ سارا کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اس میں ایک عجیب محبت اور سکون تھا جو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر قیوم صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے، زارون ان کے دائیں طرف اور سارا بائیں جانب تھے۔ جمیلہ خاتون میزبانی کے فرائض نبھا رہی تھی، حالانکہ زارون بار بار انہیں روکتا تھا۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں سب سنبھال لوں گا، لیکن جمیلہ خاتون نے خود سب کچھ طلب کیا۔ سارا نے اپنی پلیٹ میں برائے نام کھانا لیا، کیونکہ زارون کی مسلسل نظروں سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ اسے سڑتے نظروں سے دیکھا ہے، جیسے اس کی خوبصورتی سے اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ قیوم صاحب نے زارون کی بے خودی کو دیکھا اور ٹیبل کے نیچے اس کے پاؤں پر توڑ کے پاؤں مارا۔ زارون چونک کر اپنے دادا کی طرف دیکھنے لگا، جن کی نظروں میں تنبیہ تھی، بچی کو آرام سے کھانا کھانے دو۔ زارون نے فوراً نظریں جھکائی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سارا نے سکون کا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ کھانے کے دوران قیوم صاحب نے سارا سے ہلکی پھلکی باتیں شروع کی تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو۔ سارا بھی اب ان سے منو کو کی امی سے جواب دیتے اور کبھی کبھار اس کے لبوں پر ہلکی کی مسکراہٹ آ جاتی۔ جمیلہ خاتون ایک کونے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کے چہرے کی روشنی اور آنکھوں کی چمک ان کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ کھانے کے بعد زارون جمیلہ خاتون کے ساتھ برتن سمیٹنے لگا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ کام کرتا رہا، جیسے اپنے ماضی کی تلافی کرنا چاہتا ہو۔ کچن میں برتن رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، آنٹی میں معافی مانگتا ہوں،
میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو میرے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ نکال لیں۔ جمیلہ خاتون نے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں نرمی اور ایک ماں کا دکھ دونوں تھے۔ فکر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ میری بیٹی نے جو سہا وہی جانتی ہے۔ اسے اس اذیت سے نکالنا میرے لیے جنگ جیسا تھا، لیکن ہاں، میں نے تمہارے لیے دل میں جگہ بنا لی ہے، تبھی تو تم آج یہاں پر ہے۔ بس تک میری بیٹی کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ دارون نے آج ہی سے سر جھکایا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جمیلہ خاتون نے مسکرا کر اسے دعائیں دی جو ایک ماں کے دل سے نکلی تھی۔ ادھر قیوم صاحب سارا کی بات کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں بے پناہ شفقت تھی۔ بیٹا، کہیں تمہیں یہ رشتہ کسی دباؤ میں تو نہیں کر رہی؟ ضرور نے تمہیں ڈرایا تو مجبور تو نہیں کیا نا؟ تارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ سب میری رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اس کے پاس زیادہ کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے سچ کہا۔ قیوم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ جیتی رہو بیٹا۔ پھر سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ قیوم صاحب اور زرون صوفے پر بیٹھے، جمیلہ خاتون ان کے سامنے اور سارا ایک طرف موجود تھی۔ قیوم صاحب نے بات شروع کی جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا چاہتے ہوں۔ اچھا تو بیٹا، 2 ہفتوں کے بعد جمعہ کو رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ قیوم صاحب کی آواز نے ایک فیصلہ کن لہجہ تھا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے طے کر دینا چاہتے ہو۔ 2 ہفتے؟ ترون چونک کر اپنے دادا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے صبری کا ملغوبہ تھا، لیکن قیوم صاحب نے اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے جمیلہ خاتون سے مخاطب ہونا جاری رکھا۔ 2 ہفتے تو بہت کم ہے قیوم صاحب، تیاریاں کیسی ہوں گی؟ جمیلہ خاتون کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ ذہن میں حساب کتاب لگانے لگی تھی کہ اتنی مختصر مدت میں سب کچھ کیسے سنبھالا جائے گا۔ قیوم صاحب نے اتنی مخصوص شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے بیٹا، تیاریاں ہو جائیں گی، آپ بس حامی بھر گئے۔ ویسے بھی نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی بات میں ایک عجیب سی یقین دہانی تھی، جیسے وہ جانتے ہو کہ سب کچھ وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ جمیلہ خاتون نے سارا کی طرف دیکھا جو شرم سے نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی کا اعلان تھا۔ جمیلہ خاتون نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ درون کی نظروں نے سارا کے چہرے پر حیا کی وہ لالی پکڑ لی جو اسے پہلی بار اتنی واضح دکھائی دی۔ اس کا دل یہ سمجھنے سے قاصر تھا، یہ شرم کی سرخیاں ہیں، جس بات کو چھپانے کی کوشش۔ قیوم صاحب نے رخصتی کی رسمی نشانی کے طور پر سارا کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی رکھی اور اس کے نازک ہاتھ کو ہلکا سا دبایا، اور پھر روانگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جمیلہ خاتون انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ ان کی ہاتھوں میں ایک ماں تھی، فکر اور خوشی دونوں جھلک رہی تھی۔ ضرور کی نظریں اب بھی سارا پر ٹکی تھی۔ اس امید میں شاید وہ اسے الوداع کہنے آئے، لیکن سارا دھیرے سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جیسے وہ اپنے جذبات کو سب تک چھپانا چاہتی ہو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی درون کی نظریں بے اختیار اس کھڑکی کی طرف سے اٹھی جہاں پردہ ہلکا سا ہٹا ہوا تھا۔ سارا وہاں کھڑی سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ضرور نے مسکرا کر آنکھ ماری جیسے کہہ رہا، اب تو تم میری ہو۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی کہ یہ 2 ہفتے اس پر صدیوں کی طرح گزریں گے۔ 2 ہفتے تیزی سے گزر کے جیسے وقت نے اس جوڑی کو ملانے کی جلدی کر لی ہو۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر کونے سے عروسی رنگ جھلک رہا تھا۔ قیوم صاحب نے اپنے پوتے کی شادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ان کے دل میں اپنے بیٹے اور بہو کی یاد کے خلا مسلسل کاٹتا رہا۔ آج وہ اپنے بیٹے کی کمی کی شدت سے محسوس کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں بار بار بھر آتی، لیکن وہ ہر بار سب کی چادر اوڑھ لیتے۔ سارا پارلر سے تیار ہو کر آئی۔ سرخ لہنگے میں وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے چاندنی رات میں کوئی سرخ گلاب کھل اٹھا ہو۔ اس کے مہندی رنگے ہاتھ اور جھلملاتی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ جمیلہ خاتون نے ہر اس شخص کا مدعو کیا جو ان کے دکھ سکھ کا ساتھی رہا تھا۔ خالہ الماس، ان کی بیٹیاں جو سارا کی بچپن کی سہیلیاں تھیں، وہ بھی اس خوشی میں شریک تھی۔ اچانک شور اٹھا، بارات آ گئی۔ سارا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، جیسے ہر قدم اسے نئی زندگی کی طرف لے کر جا رہا ہو۔ جمیلہ خاتون استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ ضرور سیاہ شیروانی اور میرون کلہ میں راج کمال لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست قاسم بھی تھا، جسے اس خاص دن انہیں بلا کیسے نہ بلاتا۔ یارون کو اسٹیج پر بلایا گیا جو گھر کے ایک حصے میں نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارا لڑکیوں کی جھرمٹ پر نٹتے گھونگھٹ میں چھپی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ درون بے اختیار کھڑا ہو گیا، اس کا دل اسے قابو کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ اسے نرمی سے ہاتھ بڑھایا اور سارا نے لرزتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں خاموشی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ کیمرہ مین نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ چند روایتی رسومات کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شام کی چادر اتر چکی تھی اور قیوم صاحب نے رخصتی کی اجازت مانگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر بیٹی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سارا جمیلہ خاتون سے لپٹ کر دارو قطار رو پڑی۔ اس کے آنسوؤں میں ماں کی گود کی گرمی اور گھر کی یادیں سمیٹ آئی ہوئی تھی۔
ज़रून ने उसके हाथ को मजबूत से थामे रखा, जैसे जो खामोशी से सहारा दे रहा हो, वो हमेशा उसका सहारा रहेगा। कय्यूम साहब ने दोनों को तसल्ली दी और जमीला खातून ने खुद सारा को गाड़ी की अगली नशिस्त पर बिठाया। ज़रून जमीला खातून से गले मिला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कय्यूम साहब कासिम और मुहावजों की गाड़ी उनके पीछे थी। गाड़ी चलते ही सारिया खींचकियां बन गई। ज़रून एक हाथ से गाड़ी चला रहा, दूसरे हाथ से सारा का हाथ थामे हुआ था, जैसे उसे बता रहा हो कि वो अब तन्हा नहीं है। मिसिज रेनी प्लीज। उसकी आवाज़ भी नरमी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि सारा को चुप कैसे करवाए। कुछ देर के बाद सारा ने खुद को संभाल लिया, लेकिन अब दारून की कुर्बत इस पर हावी होने लगी। दारून ने उसकी घबराहट को भांपी और मुस्कुराते हुए बोला, यार तुमने ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? मैं तो तुम्हारा चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाया। सारा ने घूंघट के पीछे से शौक से जवाब दिया, ताकि आप तड़पे। दारून ने जोरदार कहकहा लगाया, सोच लो घर पहुंच कर फिर मैं तड़पाऊंगा। सारा इस बेबाकी पर झिंकते और यूं खिड़की की तरफ मोड़ दिया। दारून ने दोबारा कहका लगाया, जैसे जिंदगी ने आज सब कुछ अदा कर दिया हो। रात के वो हवेली पहुंचे, जहां इस्तकबाल का पुरतपाक इंतजाम था। कय्यूम साहब ने चंद मखसूस मेहमानों को मदऊ किया था, जिनमें सब कुछ कुछ क़याम के लिए भी रहे। चंद रसूमात के बाद तारा को उसके कमरे में ले जाया गया। ज़रून को कय्यूम साहब ने मेहमाने से मिलवाने के लिए रोके और मजबूरी से लिखा। तारा को कमरे में बिठाया था, फिर लड़कियों से थना छोड़ गई। उससे चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कमरा ख्वाबों की माने सजाया गया था। सुर्ख गुलाबों की कुतारें, मसनूई शमों की मध्यम रोड, कमरे की महक उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रही थी। किंग साइज बेड पर रूसी बेडशीट बिछी थी। फूलों की लड़ियों नट के पर्दों से उसे एक जादुई शक्ल दी दी थी, लेकिन एक चीज ने सारा की तवज्जो खींच ली। बेड की पिछली दीवार पर लगी एक तस्वीर, जिसमें वो दफ्तर में मास्क लगाकर किसी गहरी सोच में गुम थी। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि सारा खुद भी चंद लम्हों के लिए हैरत में डूब गई। वो उसे ही देख रही थी कि दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। उसने फौरन घूंघट संभाला और सलीके से बैठ गई। ज़रून दाखिल हुआ और उसने दरवाज़ा बंद किया, शेरवानी और कुल्ला उतार कर रखा, जूते शू रैक में रखे और धीरे धीरे सारा के करीब आया। सारा घूंघट की ओर से उसकी हर हरकत देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसके हाथ ठंडे पसीने से भीगने लगे। उसे अपनी धड़कन कानों में गूंजती महसूस हुई। ज़ारून बिस्तर पर बैठा, उसने झुककर सारा के माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। मिसिस इजाज़त है। उसने घूंघट उठाने की इजाज़त मांगी। तारा ने हल्के से सर हिलाकर रजामंदी दी। ज़रून ने आहिस्ता से घूंघट उठाया और जैसे ही सारा का चेहरा सामने आया, वो एक पल के लिए साकित रह गया। कि आंखों में सारा का हुस्न जैसे समंदर की लहरों की तरह उतर रहा था। माशाल्लाह, तुम आज रूप के समंदर में डूबी हो। उसने सारा की मेहंदी रंगे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कहते हैं जिनकी मेहंदी गहरी है, उसका शौहर उसे बेपनाह चाहता है। तुम्हारी मेहंदी देखकर तो लगता है तुम्हारे शौहर तुम पर जान छिड़कता है। ज़रून ने शौकी से कहा और सारा की हथेलियों को बारी बारी चूम लिया। सारा ने उसकी दाढ़ी की चुभन से हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन ज़रून ने मजबूती से थाम लिया। फिर वो बिस्तर की टेक लगाकर बैठा और सारा का सर अपने कंधे पर रख लिया। उसका एक हाथ अब भी सारा के हाथ में था, जिस पे वो नरमी से उंगली फेर रहा था। सारा मेरी जान, कुछ तो कहो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी आवाज़ से फिक्र झलक रही थी। नहीं, नाराज तो नहीं, सारा ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब नरमी थी। कि खामोश क्यों हो? ज़रून ने नरमी से पूछा, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। सारा की आवाज़ हल्की सी लरज गई। ज़रून मुस्कुराया और उसकी आवाज़ में शरारत दर आई। घबराहट नहीं। सारा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। ज़रून ने छेड़ते हुए कहा, इतनी ठंड में भी पसीना? कहीं तुम अपने शोहर से तो नहीं घबरा रही? उसे सारा का चेहरा अपनी तरफ किया। सारा का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्म से निगाहें झुका ली। यार हट पड़ा। अरे मेरी जान, बच्चे की जान लेगी क्या? सारा ने झिमकर दोबारा सर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन उनकी धड़कनें एक दूसरे से हम कलाम थी। ज़रून ने साइड टेबल से एक मखमली केस निकाला और सारा को दिया। सारा ने खोला तो उसमें एक चमकता हुआ डायमंड ब्रेसलेट था। और उसे वो इतना पसंद आया कि उसने फौरन अपनी कलाई दाई के सामने की, ताकि उसे पहनाए। ज़रून ने ब्रेसलेट पहनाया तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ब्यूटीफुल। सारा की मुस्कुराहट उसकी आंखों तक फैल गई। फिर ज़रून ने खामोशी तोड़ी। सारा, ये कमरा मेरी बेचैनी का गवाह है। ये दीवारें मेरी सिक्कियों की साथी हैं। ये फर्श मेरे आंसू को समेटता रहा है। मैं रातों को जायनमाज पर खड़ा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा हूँ, लेकिन दिल को सुकून न मिलता था। सुकून कैसे मिलता जब तक तुम मुझे माफ़ न करती? उसने सारा का सर अपने सीने पर रख लिया। सारा खामोशी से उठकर बैठ गई। उसकी नजरें ज़ारून पर टिक गई। हमने आज एक नई ज़िंदगी शुरू की है ज़ारून। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ। मैं मालकी की तलखियों को भूलना चाहती हूँ। कहते मेरा साथ दोगे इन लम्हों को बुलाने में? तारा ने ज़ारून के हाथ पर हल्की सी प्यार दी। ज़ारून की आंखें नम से भरी गई। तारा ने उसके हाथ की पुष्ट चूम ली। इस लम्हे ज़ारून का लड़का, ये लड़की, इसने इसे माफ़ करके अपनी मोहब्बत से नवाजा, इससे कहीं ज़्यादा अजीम है। तारा, क्या तुम मेरे साथ शुक्राने की नफल पढ़ोगी? मैंने हमेशा ख्वाबों में तुम्हें अपने साथ जायनमाज कर देखा है। तरुण की आवाज़ लड़े सही थी। सारा ने सर हिलाया। दोनों ने लिबास बदला, जायनमाज बिछाई।
زرون کی جائے نماز سارا سے پچھا گئی تھی۔ سارا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد زرون نے مڑ کر سارا کو دیکھا۔ سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ آج جب ان کے ہاتھ التجا کے لیے اٹھے، کھڑکی سے جھانکتے چاند اور ستاروں نے بھی آمین کہا۔ ختم شد۔